عمران خان को अंदर रखना है। सितंबर में बड़ी तब्दीली होनी है इस हाउस में, यानी कि ये जो ऐवान है, क्या आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है कि जो नई तब्दीली होगी वो बहुत अच्छी होगी। काजी फायद ईसा साहब जो हैं, उसने जिस तरह अपने लिए इंसाफ का केस लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने हर फोरम पे जाके बगैर झुके डटा रहा और इंसाफ हासिल किया, तो लिहाजा अब अदलिया को, इस आज की बिखरी हुई अदलिया को और आज की ये जो बेतौकीर अदलिया बनाई गई है, इसके लिए एक मजबूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है। और काजी फायद ईसा में मैं वो चीफ जस्टिस देख रहा हूँ कि वो इस जुडिशरी को उठा सकता है। इस जुडिशरी को हाल चाहे कोई भी इससे बुरे हालात क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को सहारा भी देंगे और उसको उस डब पे, उस नहज पे, उस रास्ते पे वापस लाएंगे जहाँ पे लोगों की इनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। कोई खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताइएगा, जिस तरह उम्र का भी एक तकाजा है, खान साहब फिट रहते हैं, अगर डाइट ना ले, एक्सरसाइज ना करे तो सर सेहत के ऊपर असर पड़ सकते हैं। उनकी एज भी अभी ज़्यादा हो गई है, तो सर जेल में उनके साथ किस तरह रवैया अपनाया जा रहा है, उनके फिटनेस के हवाले से बताइएगा। देखिए, चेयरमैन PTI एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्समैन अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए उसको ग्राउंड दरकार हो या मिले। छोटे से छोटा सेल जो इसको मिला हुआ है, चेयरमैन PTI जो हैं अपनी एक्सपर्टीज, जो उसका एक्सपीरियंस, उसको बरूकार लाते हुए उस कमरे के अंदर भी जो है अपनी तबीयत, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। बेड और मैट्रेस वगैरह दिया गया खान साहब को? सर वो कह कमोड भी दे दिए, नया लगा के दे दिए, जूरी वगैरह। जी बताएं। जी यार एक सवाल करें ना, पांच सवाल इकट्ठे आप लोग करेंगे? नहीं बिल्कुल यार, एक सवाल वायरल कर रहा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल ले ले जी। खान साहब को बेड क्वेश्चन रखिए खान साहब के सामने, उसमें से किसी एक क्वेश्चन पे उनको रिलीफ मिलेगा? सवालात पे रिलीफ नहीं मिलता है, केस पे रिलीफ मिलता है। वो 20 सवाल रख लें, 25 रख लें, केस तो एक है ना। अफजल साहब, माजी हमारा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फैसला हक में अगर आ जाए तो बहुत वेल एंड गुड, अगर खिलाफ आ जाता है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। ये रिवायत कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखिए, हमारा हक या खिलाफ के हवाले से सिर्फ इतना कहना है कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बताएं ना कि कौन सा हक में फ़ैसला आया है। यानी कि एक मुलाकात तक तो हमारी कराई न जा सकी और एक डॉक्टर तक की परमिशन तो नहीं हुई, काने तक की परमिशन नहीं हुई। जो अडियाला जेल, जो जेल मैनुअल में लिखा है, कानून ने ये कहा है कि उस जो 3 साल सादा सज़ा होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो उसी जेल में रखा जाएगा जिसका कमिटल वारंट है। तो लिहाजा कौन से केस में हमें कोई, आज उन्होंने मुलाकात करनी थी, डॉक्टर बाबर रवान साहब ने भी आज करनी थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। सर, अभी जो आपके केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको इसमें कोई चेयरमैन तरीन साहब के साथ कोई इंसाफ की शौक नज़र आ रही कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट पे तो हम कोई इल्ज़ाम तराशी आज तक की नहीं है। हम बस इंसाफ मांगते हैं, जो हमारा हक है हम अदालत से वही मांग रहे हैं। जो अदालत नहीं देती, बार बार नहीं देती हैं और मुसलसल नहीं दे रही थी, दीवार से बिल्कुल लगा दिया गया। हमें मजबूरी की हालत में चेयरमैन PTI को ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करनी पड़ी। कोई खुशी से जज साहिबान से या हाई कोर्ट से। अब मसला ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कानूनन मुमकिन ही नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहे कि नहीं मैं नहीं सुननी है, और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते हैं कि उनसे लेके किसी दूसरे जज साहब को मुकदमा दे दें, क्योंकि अब 186A के तहत जो हैं ये इख्तियार हैं कि एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हमें अब यही इस्तदा करनी पड़ी। सर जज तो 2-2 घंटे आते नहीं, बैठे रहते हैं आप कमरा अदालत में, पसीने से शराबूर होते रहते हैं। जो 2-2 घंटे नहीं आते हैं, ये जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट सुपीरियर जुडिशरी के जज साहिबान का, उसका आर्टिकल 4 है कि वो पंक्टिलियस होता है, वक्त का पाबंद होता है और वक्त की पाबंदी सबको करनी चाहिए। और कल खोसा साहब ने बात की, सही कहा। और हम रूटीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली ताख़ीर और वक्त की पाबंदी जो है न करना, वो एक कॉमन प्रैक्टिस ही बनी हुई है। सर ये बताइएगा सर, जिस तरह मतलब उनके पास केस है अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, सर वो इस केस को कितना लंबा लेके चल सकते हैं, कितना लटका सकते हैं सर? ये जो फैसला अगर वो सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पे है। इसको मजीद लिंगर ऑन कितना कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है
کہ وہ لنگران اب ان حالات میں کیا کریں گے جب یہ چیزوں کا بھی ان کو علم ہو گیا ہوگا. تو لہٰذا ہم دیکھیں عدالتی جج صاحبان پہ ان کے کنڈکٹ پہ بات کرنا، پھر ایسے جج صاحبان جن کے سامنے ہم روزانہ پیش ہوتے ہیں اور ہم ان کو اس روز سے جب سے یہ جج بنے ہیں آج تک جو ہیں، تو لہذا بڑی مشکل پوزیشن ہوتی ہے وکیل کی بھی. لیکن ہم نے ہر حالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کڑوی گولی نہ کھانی پڑے. ہم کھانے سے تھینک یو سر، تھینک یو سر، اس کے اوپر محروم رکھا. جو ڈیو پروسیس ہے آرٹیکل 4 اس سے ان کو محروم رکھا. اور جان بوجھ کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی جلدی میں تھے کہ پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 4 تاریخ کو ہی ایک جج صاحب کو چینج کر کے اس جج صاحب کو ہمایوں دلاور صاحب کو 4 تاریخ کو ایک آرڈر کر دیا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. 5 تاریخ سے ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں اور 5 کو ہی انہوں نے لندن جانا تھا. تو بھائی ایک شخص نے اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے پھر یہ نہیں کیا کہ ہائی کورٹ کے ان آرڈرز اور ڈائریکشنز کو مان کے اس کا فیصلہ کر لے. اس نے وہ فیصلہ جو آلریڈی کر چکا تھا، جس کو ہائی کورٹ سیٹیسفائڈ کر چکی تھی، اسی پہ رلائے کر کے دوبارہ کہا کہ نہیں جی میں یہ سزا سناتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ زیادتی، انصاف کا دوہرا معیار، قانون کا دوہرا معیار، یہ سب آپ کے سامنے تھا، ہے. میڈیا نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، وکلاء نے بھی دیکھا. آج جب بینچ کے سامنے آیا تو نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے وکیل امجد صاحب جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز کر رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہے سیٹل پرنسپل. لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے. اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی، 8 تاریخ کو فکس ہوئی، اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں. لیکن جج صاحب نے کہا نہیں میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی. لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی، اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں، کر دیں، اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں. اور اس کے علاوہ دلائل دیے 15 منٹ تک مسلسل وہ بولتے رہے. پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اگر پھر بھی کل یہی رویہ رہا تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن؟ اگر کل یہ فیصلہ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اس لیے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کل ہائی کورٹ اس میں فیصلہ کر دے گی. اور سپریم کورٹ نے اس میں سیریس کنسرن شو کیے ہیں ہمایوں دلاور کے فیصلے کے، اور ان کے آرڈر میں چیز نوٹ کروائی ہے. جی تو اور یہ بھی کہا ہے کہ جو پٹیشنر کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیس کل 2 بجے کے لیے فکس کیا، اور انہوں نے ویٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کا، اور اس کے بعد کل 2 بجے سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. حکم تاریخ کو ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے جمع کرائی 342 کی. اس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اپنے گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گواہان پیش کرنے کی درخواست کے لیے اور لسٹ آف وٹنسز دینے کے لیے 2 تاریخ مقرر ہوئی. 2 تاریخ کو 12 بجے ہم نے لسٹ آف وٹنسز دے دی، اور اس لسٹ آف وٹنسز کے مطابق 12 ساڑھے 12 کے درمیان انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے اپنے گواہان کو لے آئیے. جب ہم نے ان کو ریٹن میں درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہان اس 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتے کیونکہ کچھ کراچی میں ہیں یا کچھ دیگر شہروں سے ہیں، تو ہمیں کم سے کم 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے. لیکن جج صاحب نے 1:30 بجے یہ فیصلہ کر دیا وقت دینے کی بجائے
کہ جناب یہ گواہان آپ کے کیس سے متعلقہ ہی نہیں ہیں، جو کہ ان کا یہ اختیار نہیں تھا۔ کیس کے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ یہ پہلے تو جس کا وہ گواہ ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر جج صاحب اس گواہ کے دیے ہوئی سٹیٹمنٹ اور جرا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی پروویژن قانون کے مطابق ریلیونٹ ہے، کون سی پروویژن ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سپریم کورٹ آرڈر فرماتی ہے 3 تاریخ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ سارے جو کوشچنز ہیں جس میں جورسڈکشن ہے، مینٹینیبلٹی ہے، لمیٹیشن ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں۔ جب ہم جاتے ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس تو وہاں جب ہمارے یہ کیسز ڈیسیژن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کیسز کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے پھر اسی جج کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو جا کر کے دوبارہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ فیصلہ ہے 3 تاریخ کا، کاپی آرڈر کی ملتی ہے 4 کی شام کو، اور 5 تاریخ کو صبح سویرے جب ہم یہ پٹیشنز جمع کرا رہے تھے، ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر اپلیکیشن اور باقی پٹیشن سپریم کورٹ میں، تو خواجہ حارث صاحب کو منشی کو نامعلوم افراد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے پک کر لیتے ہیں، جس کی شکایت خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس رائٹنگ میں دیتے ہیں اسی دن۔ وہ یہاں سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران میرا رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو ہیلپ کرو، پھر میرے منشی کو وہاں ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ نامعلوم افراد۔ پھر اس کے بعد جب اس ساری صورتحال سے فارغ ہو کے خواجہ صاحب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر کے آدھے گھنٹے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ جب فیصلہ لکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہی کیس ہوگا کہ جس میں نہ ملزم ہے، جس میں نہ ان کا وکیل ہے، اور اس کو 12 بجے ہی ریزرو کر کے 12:30 بجے اس کو سزا دے دی، اور اس کے 10 منٹ کے اندر اندر نہ وارنٹ آف اریسٹ ابھی جاری ہوا، نہ ججمنٹ کی کاپی ملی۔ زمان پارک میں لاہور پولیس پہنچ کے دروازے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 12:30 کے درمیان آدھا گھنٹے کا وقفہ، وہ جج صاحب 30 صفحے کا سائن شدہ فیصلہ 12:30 بجے آ کر کہتے ہیں یہ میں نے 12:30 آدھے گھنٹے کے درمیان فیصلہ لکھ لیا۔ اب یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں، خواجہ حارث آج بھی میرے ساتھ ان کمیونیکیشن ہے، وہ میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے خواجہ حارث۔ اچھا بس دھکے شکے نہیں دینے پلیز، آرام سے دیکھیں وہ آئین اور قانون کی انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین کی پاسداری کا، قانون اور آئین پر انشاءاللہ عملداری ہوگی۔ سر آج کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کس بات کے حوالے سے، کس بات کے حوالے سے آپ کو پرمیشن ملی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ عمران خان سے مل سکتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں نا بھائی، اس لیے تو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سر صرف 5 منٹ سر تھوڑا سا بتا دیجیے گا آج کے سر کیس ٹرانسفر کے حوالے سے کیا کہا سر سپریم کورٹ نے؟ آپ اس تک جائیں جہاں آپ کو جانا چاہیے تھا۔ 2 منٹ تو آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی موقع کو جیل میں ملا کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی خواہش ہے میں جیل میں، ظاہر ہے کہ موقع کو ملنا۔ سپریم کورٹ کے بینچ کی سربراہی میں آج یہ سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا ہے، اور ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو فیئر ٹرائل کا ان کا رائٹ ہے، جو بنیادی حق ہے، اس سے ان کو محروم رکھا، جو ڈیو پروسیس ہے آرٹیکل 4 اس سے ان کو محروم رکھا، اور جان بوجھ کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی جلدی میں تھے کہ پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 4 تاریخ کو ہی ایک جج صاحب کو چینج کر کے اس جج صاحب کو، ہمایوں دلاور صاحب کو 4 تاریخ کو ایک آرڈر کر دیا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے، 5 تاریخ سے ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں، اور 5 کو ہی انہوں نے لندن جانا تھا۔
تو بھائی ایک شخص نے اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے پھر یہ نہیں کیا کہ ہائی کورٹ کے ان آرڈرز اور ڈائریکشنز کو مان کے اس کا فیصلہ کر لے. اس نے وہ فیصلہ جو آلریڈی کر چکا تھا، جس کو ہائی کورٹ سیٹیسفائڈ کر چکی تھی، اسی پہ رلائے کر کے دوبارہ کہا کہ نہیں جی میں یہ سزا سناتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ زیادتی، انصاف کا دوہرا معیار، قانون کا دوہرا معیار، یہ سب آپ کے سامنے تھا، ہے. میڈیا نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، وکلاء نے بھی دیکھا. آج جب بینچ کے سامنے آیا تو نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے وکیل امجد صاحب جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز کر رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہے سیٹل پرنسپل. لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے. اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی، 8 تاریخ کو فکس ہوئی، اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں. لیکن جج صاحب نے کہا نہیں میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی. لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی، اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں، کر دیں، اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں. اور اس کے علاوہ دلائل دیے 15 منٹ تک مسلسل وہ بولتے رہے. پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اگر پھر بھی کل یہی رویہ رہا تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن؟ اگر کل یہ فیصلہ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اس لیے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کل ہائی کورٹ اس میں فیصلہ کر دے گی. اور سپریم کورٹ نے اس میں سیریس کنسرن شو کیے ہیں ہمایوں دلاور کے فیصلے کے، اور ان کے آرڈر میں چیز نوٹ کروائی ہے. جی تو اور یہ بھی کہا ہے کہ جو پٹیشنر کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیس کل 2 بجے کے لیے فکس کیا، اور انہوں نے ویٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کا، اور اس کے بعد کل 2 بجے سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. حکم تاریخ کو ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے جمع کرائی 342 کی. اس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اپنے گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گواہان پیش کرنے کی درخواست کے لیے اور لسٹ آف وٹنسز دینے کے لیے 2 تاریخ مقرر ہوئی. 2 تاریخ کو 12 بجے ہم نے لسٹ آف وٹنسز دے دی، اور اس لسٹ آف وٹنسز کے مطابق 12 ساڑھے 12 کے درمیان انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے اپنے گواہان کو لے آئیے. جب ہم نے ان کو ریٹن میں درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہان اس 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتے کیونکہ کچھ کراچی میں ہیں یا کچھ دیگر شہروں سے ہیں، تو ہمیں کم سے کم 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے. لیکن جج صاحب نے 1:30 بجے یہ فیصلہ کر دیا وقت دینے کی بجائے کہ جناب یہ گواہان آپ کے کیس سے متعلقہ ہی نہیں ہیں، جو کہ ان کا یہ اختیار نہیں تھا. کیس کے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ یہ پہلے تو جس کا وہ گواہ ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے. دوسری بات، جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر جج صاحب اس گواہ کے دیے ہوئی سٹیٹمنٹ اور جرا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی پروویژن قانون کے مطابق ریلیونٹ ہے، کون سی پروویژن ریلیونٹ نہیں ہے. اب پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سپریم کورٹ آرڈر فرماتی ہے 3 تاریخ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ سارے جو کوشچنز ہیں جس میں جورسڈکشن ہے، مینٹینیبلٹی ہے، لمیٹیشن ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں. جب ہم جاتے ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس تو وہاں جب ہمارے یہ کیسز ڈیسیژن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کیسز کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے پھر اسی جج کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو جا کر کے دوبارہ ڈیسائیڈ کر لیں. فیصلہ ہے 3 تاریخ کا،
کاپی آرڈر کی ملتی ہے 4 کی شام کو، اور 5 تاریخ کو صبح سویرے جب ہم یہ پٹیشنز جمع کرا رہے تھے، ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر اپلیکیشن اور باقی پٹیشن سپریم کورٹ میں، تو خواجہ حارث صاحب کو منشی کو نامعلوم افراد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے پک کر لیتے ہیں، جس کی شکایت خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس رائٹنگ میں دیتے ہیں اسی دن۔ وہ یہاں سپریم کورٹ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد اس دوران میرا رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو ہیلپ کرو، پھر میرے منشی کو وہاں ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ نامعلوم افراد۔ پھر اس کے بعد جب اس ساری صورتحال سے فارغ ہو کے خواجہ صاحب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر کے آدھے گھنٹے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ جب فیصلہ لکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہی کیس ہوگا کہ جس میں نہ ملزم ہے، جس میں نہ ان کا وکیل ہے، اور اس کو 12 بجے ہی ریزرو کر کے 12:30 بجے اس کو سزا دے دی، اور اس کے 10 منٹ کے اندر اندر نہ وارنٹ آف اریسٹ ابھی جاری ہوا، نہ ججمنٹ کی کاپی ملی۔ زمان پارک میں لاہور پولیس پہنچ کے دروازے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 12:30 کے درمیان آدھا گھنٹے کا وقفہ، وہ جج صاحب 30 صفحے کا سائن شدہ فیصلہ 12:30 بجے آ کر کہتے ہیں یہ میں نے 12:30 آدھے گھنٹے کے درمیان فیصلہ لکھ لیا۔ اب یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اسپورٹس مین اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو گراؤنڈ درکار ہو یا ملے۔ چھوٹے سے چھوٹا سیل جو اس کو ملا ہوا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اپنی ایکسپرٹیز جو اس کا ایکسپیرینس اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے کمرے کے اندر بھی جو ہیں اپنی طبیعت اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بیڈ اور میٹریس وغیرہ دیا گیا خان صاحب کو؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کموڈ بھی دے دیے، نیا لگا کے دے دیے۔ جی بتائیں۔ جی یار ایک سوال کریں نا، 5 سوال اکٹھے آپ لوگ کریں گے؟ نہیں بالکل یار، ایک سوال وائرل کروا یہاں سے فوراً سوال لے لیں۔ جی خان صاحب کو بیڈ کویسچن رکھیے خان صاحب کے سامنے، اس میں سے کسی ایک کویسچن پہ ان کو ریلیف ملے گا؟ سوالات پہ ریلیف نہیں ملتا ہے، کیس پہ ریلیف ملتا ہے۔ وہ 20 سوال رکھ لیں، 25 رکھ لیں، کیس تو ایک ہے نا۔ افضل صاحب، ماضی ہمارا رہا ہے انفارچونیٹلی، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، فیصلہ حق میں اگر آ جائے تو بہت ویل اینڈ گڈ، اگر خلاف آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ روایت کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارا حق یا خلاف کے حوالے سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں بتائیں نا کہ کون سا حق میں فیصلہ آیا ہے، یعنی کہ ایک ملاقات تک تو ہماری